काफ़ी मंसूरा है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम इस मनहज को और इस फ़िक्र को लोगों के अंदर आम करें, अक़ीदे को आम करें। इसीलिए हर जुमा को अल्हम्दुलिल्लाह इसी ज़ूम के ज़रिए से ये दर्स शुरू किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से ये दर्स चल रहा है और ये दौरा चल रहा है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किताबों की शरह आप लोगों के सामने हमारे जय्यद और मुअतमद और मुस्तनद उलमाए दीन हैं, उनके ज़रिए से की जाती है। क्योंकि दीन जानने के लिए ज़रूरी है कि आप किनसे दीन हासिल कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हर अहले गैरे से दीन नहीं लिया जाएगा। जैसे हर अहले गैरे से आप इलाज नहीं कराते हैं, ना ही उससे मशवरा लेते हैं, बल्कि उन्हीं लोगों से इलाज कराते हैं, उन्हीं डॉक्टरों से जो मोतमद होते हैं, मुस्तनद होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, उन्हीं से आप इलाज करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं। ये दीन का मामला है, लिहाजा हर अहले गैरे से दीन नहीं लिया जाएगा। दीन उनसे लिया जाएगा जिनके पास किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल का, सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे और मनहज के मुताबिक दीन है, उन्हीं से दीन लिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बातें यहाँ से आप लोगों को पहुँचाई जाती हैं। बस ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप आम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर शरीक हों। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ शेख़ मोहतरम से गुज़ारिश करता हूँ कि शेख़ मोहतरम अपने दर्स का आगाज़ फ़रमाएँ। अल्लाह ताला शेख़ की हिफ़ाज़त फ़रमाए और उनके इल्म के ज़रिए हमें और हमारे मुतामिनीन को और इस तरीक़े से पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ुल जलाल के लिए लायक़ व ज़ेबा है और दरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सामिईन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 2 दुरूस में कुरान मजीद के अहकाम, फ़ज़ाइल और किन सूरतों को एक आम आदमी के लिए याद करना चाहिए और उन सूरतों के अंदर किन चीज़ों का, किन अहकाम का ज़िक्र है, उसी तरीक़े से ईमान इस्लाम के बाज़ अरकान के ताल्लुक़ से हमने पिछले दर्स के अंदर इस्लाम के बाज़ अरकान के ताल्लुक़ से कुछ उलमाए किराम के अक़वाल की रोशनी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उलमाए किराम के अक़वाल की रोशनी में हमने कुछ बातें समझी थी और समझाई थी। पहला रुकन जो कलिमा शहादत था, शहादतैन जिसे कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ताल्लुक़ से कुछ तफ़सीली गुफ्तगू आई थी और इंशाअल्लाह उस ताल्लुक़ से फिर गुफ्तगू ईमान के जो अरकान हैं, 6 अरकान, उसमें भी इंशाअल्लाह आएगी। दूसरा रुकन इस्लाम का नमाज है और नमाज के बगैर इंसान वैसे ही है जैसे रूह के बगैर उसका जिस्म है। अगर हमारे जिस्म में रूह नहीं हो तो जिस्म किसी लायक नहीं होता है, इंसान उसको कब्र में मिट्टी में दफन करके चला आता है। वैसे ही इंसान का ईमान बगैर नमाज के होता है और कल क़यामत के दिन इंसान सबसे पहला सवाल इंसान से नमाज के ताल्लुक़ से होगा। फ़इन क़ुबिलत, अगर नमाज कबूल हो गई, फ़क़द अंजह व अफ़लह, वो कामयाब हो जाएगा, और अगर नमाज ही कबूल नहीं होगी तो ख़ाब व ख़सिर, नाकामी और नामुरादी हाथ लगेगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम, हमारे और उनके दरमियान यानी कुफ़ार और मुशरिकीन के दरमियान जो अहद है, जो फ़र्क है, वो नमाज का है। फ़मन तरकहा फ़क़द कफ़र, जिसने उसको छोड़ दिया वो उसने कुफ्र किया। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में अंबिया किराम को हुक्म दिया, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कि आप अपने घर वाले को नमाज का हुक्म दें, वस्तबिर अलैहा, और लगातार हुक्म देते रहें और उसके ऊपर कायम रहें। ये नहीं कि 1-2 मरतबा कह दिया तो हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। जैसे देखें, हम अपने बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो रोज़ाना भेजते हैं। ये अगर हफ्ते में 5 दिन स्कूल है तो वक्त पर भेजने की कोशिश करते हैं, चाहे बच्चा जितना भी रोए, गिड़गिड़ाए
اور وہ اٹھنے کی کوشش نہ کرے، کہے کہ طبیعت خراب ہے، جانے کا دل نہیں ہے، پھر بھی والدین جو ہوتے ہیں بہت ہی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ بچے کو تیار کر کے اور روزانہ وقت پر اسکول بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسکول جانے سے اس کی دنیاوی کامیابی یا مدرسہ جانے سے دنیاوی کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں پر اگر نماز کے لیے محنت کریں، جتنی محنت ہم اسکول بھیجنے کے لیے کرتے ہیں روزانہ اور وقت پر، اگر ہم نماز کے لیے بھی کریں تو سوچیں کہ اس کی تربیت کتنی بہتر ہوگی۔ لیکن ہمارا جو رویہ ہوتا ہے دنیاوی معاملے میں، اس کو بہت اچھے انداز میں، بہت ہی سسٹمیٹک وے میں کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بچہ ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے، بچہ ہے کوئی حرج نہیں ہے، صبح فجر کی نماز ہے، 10-12 سال کا بچہ ہے، سویا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آپ کے اور ہمارے جو بچے ہمارے ذمے ہیں، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان تمام کے تعلق سے سوالات کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ مرو ابناءکم بالصلاۃ، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، کہ اپنے تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، وضربوا علیہا، اور نماز چھوڑنے پر ان کو مارو اس وقت جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ تو آپ سوچیں کہ نماز ایک ایسا حکم ہے کہ وہ بلوغت سے پہلے ہی، حالانکہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ بلوغت کے بعد فرض ہوتے ہیں اور اس پر مواخذہ ہوتا ہے، لیکن بلوغت سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تربیت دینے کے لیے، اور پھر اگر نہ پڑھے، 10 سال کی عمر میں بہت کم، بہت نادر بچے بالغ ہوتے ہیں، بلوغت سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 7ویں سال میں حکم دو، اور 3 سال کی تربیت کے بعد بھی اگر نماز چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر مارو، حالانکہ وہ بھی بالغ نہیں ہوا، اس کا مواخذہ نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے ایسی تربیت کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس نماز کا تعلق انسان کے روح کے آخری حصے سے جڑا ہے۔ جب تک وہ قبر میں نہیں چلا جاتا تب تک اس کے اوپر نماز فرض ہے، اور جب تک یعنی اس کے ساتھ عقل ہے، اسلام ہے، اس وقت تک اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچوں کی تربیت کا یہ حکم دیا ہے کہ 7 سال کے ہوں تو انہیں حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو ان کی پٹائی کرو نماز نہ پڑھنے پر، تو آپ سوچیں کہ اگر بڑے لوگ نماز چھوڑیں تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ اور جو سلف صالحین تھے وہ کہتے تھے کہ مسلمان سے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی نماز چھوڑ دے، مسلمان سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ اگر آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے نماز کے ذریعے سے تو باقی تمام مسائل حل ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ کچھ بعد میں ناخلف لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوت کی پیروی کی۔ شہوت کی پیروی میں دنیاوی خواہشات میں، گناہوں کی وجہ سے انسان نماز کو ضائع اور برباد کرتا ہے۔ فسوف یلقون غیا، جہنم میں ایک وادی ہے، اسی کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا ما سلککم فی سقر، کہ جنتی جہنمی سے پوچھیں گے کیوں جہنم میں چلے گئے تم، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ اور جہنم تو ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس کا احساس کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کتنی خطرناک جگہ ہے۔ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم آگ ہوگی، اس کا شعلہ گرم ہوگا جہنم کا۔ اور دنیا کی آگ یہ نہ سمجھے کہ صرف گھر کی آگ ہے، دنیا کے اندر جو والکینو ہوتا ہے نا، اس کی بھی آگ دنیا کی ہی آگ ہے۔ آپ دیکھیں کہ گھر کی آگ جو ہوتی ہے اس سے 800-900 گنا زیادہ والکینو کی جو آگ ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے، اس سے 69 گنا زیادہ اگر جہنم کی آگ گرم ہوگی تو سوچیں کہ جب آپ اگر کسی اسٹیل فیکٹری میں جائیں جہاں پہ گاڑی وغیرہ بنتی ہے، وہاں پر لوہے کو ڈالا جاتا ہے تو لوہا بالکل لکوڈ ہو جاتا ہے، تو جہنم کی آگ کے اندر اگر انسان کو ڈالا جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے جہنم سے بچنے کا جو راستہ ہے ہماری دنیا کے اندر موجود ہے۔ نماز سے اپنے رشتے کو جوڑیں، صحیح طریقے پر نماز پڑھنا سیکھیں، اور فجر کی نماز جو ہے وہ اصل انسان کو بتاتی ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہے، آپ کے ایمان میں کتنی قوت ہے۔ اگر آپ کے صبح کی نماز کی شروعات بہت اچھے سے ہو، صبح کی شروعات آپ کی نماز سے ہوتی ہے، باجماعت نماز سے ہوتی ہے، اور خواتین گھر کے اندر وقت پر نماز پڑھتی ہیں، تب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے تعلق مضبوط ہے۔ اور اگر اس کے اندر کمی ہے تو ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن انسان کا محاسبہ جو شروع ہوگا، حساب ہوگا، وہ سب سے پہلے نماز کا ہی ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ یعنی اس کو بہت تفصیل سے بیان کرنے سے کتاب کے اندر جو بہت ساری باتیں ہیں وہ رہ جائیں گی، وہ بھی بہت اہم ہے،
ایک دائی کے لیے، ایک سامع کے لیے تمام چیزوں کو سنیں۔ تو نماز کی فضیلت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من امرئ مسلم تحضره صلاۃ مکتوبہ، کہ جب وقت کا نماز کا وقت آئے، یعنی فرض نماز کا وقت آئے، اور انسان خوب اچھی طریقے سے وضو کرے اور نماز کے اندر خشوع و خضوع برقرار رکھے، رکوع اچھے سے کرے، سجدہ اچھے سے کرے، اگر جو انسان ایسے کرتا ہے فرض نماز کے وقت میں، فرض نماز پڑھنے میں ان چیزوں کی رعایت کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا كانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب، پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں ایسی نماز تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے۔ کون انسان نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ معاف ہو؟ تو اس لیے نماز کے اندر نماز سے پہلے اچھے سے وضو کریں، خشوع و خضوع کا خیال رکھیں، رکوع سجدہ بہت اچھے سے کریں، اپنی توجہ اپنا دھیان اللہ رب العالمین کی جانب لگائیں اور نماز کو پورے اخلاص و للہیت کے ساتھ پڑھیں، تو یقیناً یہ ایسی نماز، بلکہ ہر نماز آپ کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بنے گی، ما لم یؤتی کبیرہ، جب تک کہ کوئی کبیرہ گناہ نہ ہو، یعنی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، البتہ کبیرہ گناہ کے لیے بعض علماء نے اس کے شرط لگائی ہے توبہ کی، تو اس کے لیے توبہ ضروری ہے، توبہ استغفار بھی اگر کوئی کرے گا اللہ رب العالمین سے تو محروم کبھی نہیں ہوگا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ جب شرک کرنے والے کی توبہ اللہ معاف کر سکتا ہے تو بے نمازی کی اور بھی جو گناہ کرتے ہیں ان کی توبہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ تو اس لیے انسان اپنی نماز کو ایسی پختہ بنائے کہ وہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان کو برائی سے اور بے حیائی کی باتوں سے اور دیگر ان معصیات سے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے ان سے روکے۔ تو انسان ہمیشہ کوشش کرے، وذالک الدہر کلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نماز کا انعام ہے کہ اچھے سے وضو کر کے خشوع خضوع نماز میں برتے، رکوع سجدہ اچھے اطمینان سے کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ انعام پوری زندگی اس انسان کو ملتا رہے گا۔ تو یہ نماز کے تعلق سے ہے، اللہ رب العالمین ہم سبوں کو پختہ اور باجماعت نماز ادا کرنے والا نمازی بنائے، کیونکہ اصل نماز ہی سے آپ کے ایمان اور اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ اور تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ نماز تو ہر کسی پر فرض ہے، ہر کسی پر، چاہے مرد ہو خواتین ہو، جو کوئی ہو، غریب ہو امیر ہو، سب کسی پر۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس نصاب تک مال ہو، چاہے وہ مال غلے کی شکل میں ہو یا سونا چاندی کی شکل میں ہو یا جانور کی شکل میں ہو، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر نصاب تک ان کا مال پہنچ جائے اور اس کے اوپر سال گزر جائے، یا اگر غلہ ہے تو غلہ اگر سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے تو جب جب ہوتا ہے تب تب اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا اس کی اہمیت کے پیش نظر، اور زکوٰۃ اتنی اہم ہے کہ آپ سوچیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کا فیصلہ کیا، قتال کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ ابھی تھوڑا رک جائیں، تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دانشمندانہ فیصلہ لیا اور کہا کہ اگر وہ رسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، اگر دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے قتال کروں گا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ وہ اسلام کے جو احکام اور ارکان ہیں اس کی انکار کا جو سلسلہ شروع ہونے والا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس پر قدغن لگائے۔ ان کا جو یہ حزم والا فیصلہ تھا اور عزم والا فیصلہ تھا، بہت سارے مسلمانوں کو ارتداد سے روکنے میں معاون ثابت ہوا۔ اور زکوٰۃ جو دینا پڑتا ہے وہ نہایت کم ہے، نہایت کم ہے۔ آپ کے جو مال ہے اس میں سے نہایت کم ہے، اور یہ مال جو ہے نا زکوٰۃ کے لیے، یہ آپ کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو یہ آپ کے بھائی کے فائدے کے لیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ مالدار سے لے کر کے وہیں پر جو غریب ہیں، یعنی ان کے جو غریب ہیں ان کے اوپر وہ خرچ کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ دے دیں اور کچھ لوگ ہیں وہ صرف اپنا زکوٰۃ کھائیں گے، نہیں، محتاج، نادار، غریب، جن کا خیال، اگر آپ دل والے ہیں تو کسی بھی غریب مسکین کو اور ان کی جو پریشانی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں تکلیف ضرور ہوگی، رنج و غم ہوگا، اور اگر اللہ نے آپ کو ایسا دل دیا ہے جو صدقہ خیرات کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو آپ فوراً اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے اوپر خرچ کریں گے۔ یہی چیز اسلام نے ایک نظام کے صورت میں بنا دیا ہے کہ ہر سال جس کے پاس اتنا مال ہو جس میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اس میں سے وہ 2.5%
اپنے بھائی کو دے دے. اور پھر اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے کہ اگر غلہ اگر ہے تو غلے میں اگر آسمان کے پانی سے یہ ہوا ہے، سیراب ہوا ہے غلہ، اس میں آپ کا پیسہ نہیں لگا، آپ نے الگ سے پانی وغیرہ نہیں خریدا ہے، تو اس کے اندر آپ کیا کہتے ہیں کہ 2.5% ہے، یعنی عشر ہے. اور عشر ہے. اور اگر آپ کیا کہتے ہیں جس کو آپ پانی خرید کر کے اپنے غلے کو سیراب کرتے ہیں تو اس میں نصف العشر ہے، یعنی 5% جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جانوروں کا الگ الگ مسئلہ ہے. اونٹ اگر ہے تو اس کے اندر اس کی جو اس کا نکالا اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس کا الگ مسئلہ ہے. بکری الگ ہے، اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس کا الگ مسئلہ ہے، جس کی تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں ہے. عموماً آج کے زمانے میں جو چیز پائی جاتی ہے انسان کے پاس وہ روپیہ یا زیور ہے. روپیہ اور زیور دونوں میں زکوٰۃ ہے. اور اگر یہ کہیں کہ روپیہ کے اندر جو زکوٰۃ ہے اس کی نصاب کتنی ہوگی، تو اکثر علماء نے کہا ہے کہ اس کی زکوٰۃ تقریباً 600 گرام چاندی کے برابر ہوگی. تو اسی کے اندر احتیاط ہے. 600 گرام چاندی کی جتنی قیمت ہوتی ہے، اگر کسی انسان کے پاس اتنا روپیہ ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اس میں سے وہ 2.5% نکال کر کے اپنے رشتہ دار غریبوں کو جو اس کے محتاج ہیں اس کے اندر تقسیم کرے. اسی طریقے سے خواتین کے پاس جو زیور ہوتا ہے جن کو وہ استعمال کرتی ہیں یا جمع کر کے رکھتی ہیں، راجح قول کے مطابق اور صحیح احادیث کی روشنی میں ان استعمال شدہ زیور کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. جتنا بھی زیور ہو آپ کا، اگر 85 گرام سونا سے زیادہ ہے، 85 گرام 85 گرام سونا سے اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو پورے سونے پر، اب جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس 200 گرام سونا ہے مثال کے طور پر، تو پورا 200 گرام سونے کی آپ یا تو اس پر 2.5% نکال دیں. 200 گرام میں سے 2.5% اگر آپ نکالیں گے تقریباً 2.5 گرام 5 گرام آپ کا نکلے گا تقریباً 2.5% اگر آپ نکالتے ہیں تو. اور اگر اس کی قیمت نکالنا چاہیں تو وہ بھی نکال سکتے ہیں اس کے حساب سے جو قیمت حالیہ ہو. یعنی مثال کے طور پہ آپ نے 50,000 روپے میں ایک کنگن خریدا تھا ابھی سے 10 سال پہلے، تو اس وقت کا حساب نہیں لگانا ہے، ابھی کا جو حساب ہے اس کی جو قیمت ہے اس کا حساب لگانا ہے. تو استعمال شدہ زیور پر جو استعمال میں آتے ہیں زیور، صحیح قول کے مطابق اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اس لیے سال میں زکوٰۃ نکالنا چاہیے. اور یہ ابراء للذمہ بھی ہے اور احتیاط کا یہی تقاضا ہے. گرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن راجح قول کے مطابق معاصرین علماء میں سے بھی اور متقدمین میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا زکوٰۃ ہے. اس کے اوپر خاص ایک رسالہ کتاب لکھا ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہ اس سلسلے میں، یعنی کہ جو استعمال کرتی ہیں خواتین زیور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور 2.5% نکالنا ہے. کب نکالنا ہے؟ جب آپ کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہو. تو جتنا سونا ہے سارے کا جتنا گرام ہے، اگر 86 گرام ہے مان لیجئے یا صرف 85 گرام ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، تو پورے 85 گرام کا 2.5% آپ نکال لیں. یا تو سونا آپ نکال دیں یا پھر آپ اس کی قیمت نکال سکتے ہیں. اور مال کا جیسے میں نے بتایا پیسہ وغیرہ کا، تو پیسہ اگر وہ چاندی 600 گرام چاندی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اگر چاندی آپ کے پاس 600 گرام یا اس سے زیادہ ہے تو اس میں زکوٰۃ فرض ہے، اس میں بھی 2.5% نکالنا ہے. اور باقی پیسہ کا میں نے بتایا کہ وہ چاندی کے جتنا نصاب ہے پیسے کا بھی اتنا ہی نصاب علماء نے رکھا ہے. اور بعض علماء نے اور مال وغیرہ ہے تو مال وغیرہ پر بھی زکوٰۃ نکلتی ہے. بعض علماء نے بعض احادیث اور کتاب کے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا ہے کہ زکوٰۃ میں یا آپ کی دکان میں جو بھی مال ہو اس مال کا پورا حساب لگا کر کے اس کا 2.5% زکوٰۃ نکال دے. زکوٰۃ کا بھی مسئلہ کافی تفصیل شدہ ہے. کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو اس سلسلے میں تفصیلی طور پر بیان کیا جائے گا تاکہ زکوٰۃ کے ایک ایک دقیق مسئلے سے آپ کو روشناس کروایا جا سکے. تو زکوٰۃ جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ آپ ہی کا پیسہ ہے. اور ان بھائیوں کے تعلق سے جن کے تعلق سے آپ کے سینے میں درد ہوتا ہے کہ دیکھو پریشان حال ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں ہے، بچے کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں ہے، مریض ہے تو علاج کرانے کے لیے نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا حل اللہ رب العالمین نے ہمارے ہی پاس رکھا ہے. اور انسانیت کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ ہمارا جو مال ہے اس میں سے 2.5% ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار میں سے جو لوگ ہیں ان کے بعد پھر ان سے جو قریب ہیں ان کو دیکھیں. ان تمام لوگوں میں آپ اپنے مال کا 2.5% زکوٰۃ نکال کر کے ان کے درمیان تقسیم کریں. چوتھا جو رکن ہے، پہلا رکن تو شہادتین، دوسرا رکن جو ہے وہ نماز، تیسرا رکن یہ زکوٰۃ ہے. چوتھا رکن روزہ ہے. روزہ فرض ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امت پر فرض تھے۔ تو اس آیت میں اللہ نے تشبیہ صرف فرضیت میں بیان کی ہے، یہ نہیں کہ پہلے جیسے لوگ روزہ رکھتے تھے ویسے ہی ہم رکھیں گے، نہیں، ہم روزہ رکھنے کے جو احکام ہے، اس کی جو تفاصیل ہے، وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ تمام کی تمام احادیث رسول میں موجود ہے پوری تفصیل کے ساتھ۔ اور ہر رمضان میں علماء کرام آپ کی اس تعلق سے توجیہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور نماز جو ہے وہ تقوی کو مضبوط کرنے، تقوی کو زیادہ کرنے اور بڑھانے کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، ویسے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے تقوی کو بڑھانے میں، مضبوط کرنے میں، زیادہ کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، لیکن بالخصوص اللہ رب العالمین نے روزے کا تعلق کر کے روزے کے تعلق سے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی اللہ کے خوف سے کسی برائی کو چھوڑنا، اور اس کی رحمت کی امید سے، اس کے مغفرت کی امید پر، اس سے ثواب کی امید پر آپ کسی نیک کام کو کریں، اس کا نام تقوی ہے۔ پہلا دن جب ہوتا ہے روزے کا جو پہلا دن ہوتا ہے، اس دن انسان کو عموماً عادت نہیں ہوتی ہے، تو پہلے دن آپ دیکھتے ہوں گے جیسے پہلا روزہ ہے رمضان کا، تو عصر ہوتے ہوتے انسان کی پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے اور بھوک بھی لگتی ہے، لیکن پھر بھی ایک روزہ دار جو ہوتا ہے وہ کسی طرف اپنا دھیان نہیں دیتا، حالانکہ اس کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا، جس روم میں وہ ہوتا ہے کیواڑ کھڑکی سب بند ہوتی ہے، اس کے فریج میں پانی بھی ہوتا ہے، کھانے کا سامان بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ذہن و گمان میں بھی یہ بات نہیں گزرتی کہ وہ جا کر کے فریج سے کچھ نکال کر کے کھا پی لے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ایک بات ہوتی ہے، اللہ کی نگہبانی کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، جس کے خاطر میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہی اصل تقوی ہے کہ آپ اکیلے میں بھی ہیں، کھانا حلال ہے لیکن ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے آپ کے لیے حرام کیا گیا ہے، تو آپ اللہ رب العالمین کے خوف سے حلال چیز کو جو مختصر مدت کے لیے حرام کی گئی آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ یہ سکھانا چاہتا ہے کہ جب تم اللہ کے حکم سے حلال چیز کو مختصر مدت کے لیے چھوڑ دیتے ہو، تو پھر اللہ ہی کے حکم سے تم حرام چیز کو اپنی زندگی جو تمہارے لیے مختصر ہے پوری زندگی کے لیے کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو؟ یہی تربیت اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کے نفس کو دینا چاہتا ہے کہ نفس اس کا عادی بنے، کہ جیسے وہ حرام چھوڑنے کا عادی بنا ہے ویسے ہی حلال چھوڑنے کا عادی بن جائے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ تو یہ چوتھا رکن تھا۔ پانچواں رکن حج ہے۔ حج اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، لیکن ہر کسی پر نہیں ہے، من استطاع کی شرط ہے کہ جن کے پاس استطاعت ہو، اور علماء نے استطاعت کی تفسیر میں دو چیز بیان کی ہے کہ ایک بدنی استطاعت ہو، یعنی اتنی قوت ہو کہ وہ جا کر کے حج کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ مالی استطاعت ہو، کیونکہ حج ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا، جیسے روزہ انسان ہر جگہ رکھ سکتا ہے، نماز ہر جگہ پڑھ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید ہر جگہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کسی بھی جگہ کر سکتا ہے، لیکن جو حج ہے، زکوٰۃ انسان کہیں پر بھی نکال سکتا ہے، لیکن حج جو ہے وہ صرف اور صرف خانہ کعبہ سے جڑا ہے، مزید یہ کہ کچھ جگہیں ہیں مکہ کے اندر وہاں سے جڑا ہے، اس لیے ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا، اور مکہ بہت سارے ملک سے بہت زیادہ دور ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز میں انسانوں کا، اپنے بندوں کا خیال رکھا ہے۔ دیکھیں کہ نماز اللہ نے ہر کسی پر فرض قرار دیا، کیونکہ نماز میں کوئی بھی پیسہ کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے نماز میں، لیکن آپ زکوٰۃ دیکھیں اللہ نے ان پر فرض قرار دیا ہے جن کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچتا ہو، اور اتنا ہی دیا ہے جتنا نکالنا انسان کے لیے مشکل نہیں۔ ویسے ہی روزہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سب کسی پر فرض قرار دیا، لیکن پھر مسافر اور مریض کو مستثنا کیا ہے کہ اگر مریض ہے، مسافر ہے، تو وہ بعد میں رکھ لے، اسی حالت میں فرض نہیں ہے، یا دائمی مریض ہے تو اس کے بدلے وہ کھانا نکال دے، جیسا کہ روزے کی تفصیل میں آپ نے سنا بھی ہوگا بارہا، اور کبھی آپ سنتے رہیں گے علماء کرام سے۔ اسی طریقے سے حج دیکھیں، یہ اللہ کی حکمت ملاحظہ کریں اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ اپنے بندوں کی کمزوری کو اور ان کی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے، تو حج جو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں پر حج کو فرض قرار دیا ہے جو گھر تک، یعنی اللہ کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، یعنی ان کے پاس جسمانی قوت بھی ہو اور ان کے پاس اتنا مال بھی ہو جسے وہ خرچ کر کے جا سکتے ہوں اور پھر وہاں سے
آ بھی سکتے ہوں۔ تو ہر حج فرض ہے ایک مرتبہ انسان کی زندگی میں، اور اگر کسی کے پاس مال ہو اور وہ اس کے پاس طاقت و قوت بھی ہو، اتنا مال ہو کہ وہ مکہ آ کر کے حج کر سکتا ہو، تو اسے ضرور آنا چاہیے، اس کو ٹالنا نہیں چاہیے کہ بعد میں کر لیں گے، کیونکہ پتہ نہیں بعد میں آپ کے پاس قوت نہیں رہے اور پیسہ رہے، یا پیسہ رہے تو اور قوت نہیں رہے، اور قوت رہے تو پیسہ نہ رہے، یا بعد میں ایسی ضروریات پڑ جائے کہ آپ مشغول ہو جائیں اور نہ جا سکیں۔ تو جس وقت حج فرض آپ پر ہوتا ہے، آپ کے پاس پیسہ اور قوت دونوں موجود ہے، تو آپ آ کر کے فوراً اس کو ادا کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب پانچوں رکن کے بارے میں سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیت اذا صلیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات وصمت رمضان، آیا اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے اگر میں 5 فرض نمازیں ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال سمجھوں، حرام کو حرام سمجھوں، اور اس کے اوپر کچھ بھی اضافہ نہ کروں، ادخل الجنہ، تو اے اللہ کے رسول کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ہو جاؤ گے۔ تو جس سوال کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو، اس صحابی کو دیا، وہی سوال کا جواب نبی کا ہمارے لیے بھی ہوگا کہ اگر ہم 5 نمازوں کی پابندی کریں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، جن کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ دیں، جن کے اوپر حج فرض ہے وہ حج کو ادا کریں، تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے انسان کو نوافل وغیرہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ بندہ جن اعمال کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، وہ ان اعمال میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ فرض اعمال ہیں جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے نوافل کا ذکر کیا ہے کہ انسان اگر نوافل کا اہتمام کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کا ذکر کیا کہ انسان اگر نوافل کا اہتمام کرے تو وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے، قریب سے قریب تر ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ کے قربت تلاش کریں، اللہ سے قریب ہوں۔ جیسے انسان دنیا کا جو بڑا مشہور آدمی ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا آدمی ہوتا ہے، ہر آدمی اس سے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین مالک کل ہے، خالق ہے، رازق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کے مشیت کے تحت میں ہوتی ہے، وہی ہر کسی کا معبود ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کریں، اور قربت اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہوگی، اور اعمال صالحہ میں اخلاص و للہیت کا پایا جانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو ان 5 ارکان، اور ارکان بنیاد کو کہتے ہیں، اگر رکن گر جائے تو آپ سمجھ لیں کہ جو اصل چیز ہے وہ آپ کی گر جائے گی۔ تو رکن کو مضبوط ہونا، بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تو ان 5 بنیادوں کا اہتمام کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تیسرا درس جو ہے وہ ارکان ایمان کے تعلق سے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الدرس الثالث ارکان الایمان، تیسرا درس ارکان ایمان کے بارے میں، اور پھر کہتے ہیں ارکان الایمانی وہی 6، جیسا کہ حدیث جبریل کے نام سے ایک حدیث مشہور ہے جو عمر رضی اللہ عنہ نے جس کی روایت کی ہے، اسی کے اندر آیا ہے کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ ایمان کا رکن یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھیں، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھیں، اس کی کتابوں پر، یعنی جن کتابوں کو نازل کیا، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اس سے پہلے بھی اللہ نے بہت ساری کتابیں نازل کی ہیں، جن میں سے بعض کا ہم کو علم ہے اور بعض کا علم نہیں ہے، ان تمام پر اجمالاً و تفصیلاً ایمان رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے جتنے بھی رسول آئے ان تمام پر ایمان رکھنا ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے کہ آخرت کا دن، جس کو ہم ججمنٹ کا دن کہہ لیں، جس دن فیصلہ ہوگا، فیصلہ کا دن کہہ لیں، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ فیصلہ کا دن ہوگا، اللہ فیصلہ کرے گا اور ہمارے اعمال کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں ثواب و جزا عطا کرے گا۔ اچھی اور بری دونوں تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، یعنی یہ کہ ہر چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتی ہیں، اور جو برائی ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ جو اگر اس کے ساتھ کوئی مشکل پیش آئے تو وہ انسان کی کمائی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی قسمت میں وہ چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایمان جو ہوتا ہے وہ انسان، سمجھیے کہ وہ انسان کی روح کی جگہ ہے۔ اگر کلمہ کوئی نہیں پڑھتا ہے، باقی تمام چیزیں، ایمان اگر کسی کا نہیں ہے، باقی تمام نیک اعمال کر لے تو
اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جیسے ابن الدغنہ نام کا ایک شخص تھا، مکے میں رہتا تھا، وہ غریبوں کی بہت خدمت کرتا تھا، لوگوں پر بہت نچھاور کرتا تھا، بڑا اچھا تھا اور پرہیزگار بھی تھا۔ پھر بھی جب سوال کیا گیا اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لم یقل یوما رب خطیئتی یوم الدین، کہ اس نے کبھی بھی اللہ پر ایمان نہیں رکھا اور کہا کہ اللہ قیامت کے دن تو مجھے معاف کر دے۔ تو انسان کا اچھا ہونا، اس کے اچھے اخلاق کا ہونا اور لوگوں کی مدد کرنے والا ہونا، تعاون کرنے والا ہونا، بہت ہیلپ فل آدمی ہے فلاں، فلاں کا اخلاق بہت اچھا، سارا چیز رہے، اگر ایمان وہ اللہ پر نہیں رکھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتا، نبی کو آخری نبی نہیں سمجھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے باتوں پر وہ نہیں چلتا ہے، تو پھر اس کی تمام نیکیوں کا، تمام اچھائیوں کا فائدہ نہیں، اور نہ ہی اس کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ تو ایمان کا جو پہلا رکن ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ، ایمان کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ باطنی عمل سے ہوتا ہے۔ ایمان جو ہے یعنی ایمان کے جو بھی ارکان ہیں، ایمان کا جو بھی رکن، جیسے ہم نے کہا ابھی اللہ پر ایمان رکھنا، اس کا تعلق دل سے ہی، زبان سے بھی ہوتا ہے، اس کا اقرار زبان سے ہوتا ہے۔ جیسے ایمان کے تعریف میں یہ کہتے ہیں کہ انسان دل پہ ایمان رکھے، زبان سے اقرار کرے اور ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کرے۔ مزید یہ کہ ایمان کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے اور کمی بھی ہوتی ہے۔ زیادتی اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، کمی برے اعمال کو بجا لانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ایمان کے 5 جو ہیں وہ بنیادی چیزیں ہیں جس پر ایمان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے جو فرقے گمراہ ہوئے وہ اسی باب سے گمراہ ہوئے۔ بعض لوگ زیادتی اور کمی کے قائل نہیں تھے تو بعض لوگ مرجئہ ہو گئے، اور بعض لوگوں نے دوسروں کو کافر بنانا شروع کیا، جیسے کہ خوارج وغیرہ نے۔ اور مرجئہ کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی گناہ کر لو، اگر لا الہ الا اللہ کہتے ہو، کوئی بھی گناہ کر لو تو تمہارا کتنا بڑا بھی گناہ ہو تمہارے ایمان پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ تو ان تمام سے بچتے ہوئے ایمان کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے، کمی بھی ہوتی ہے۔ ایمان نام ہے، دل سے گواہی دینے کا، دل سے اقرار کرنے کا، زبان سے اقرار کرنے کا، اسی طریقے سے اعضاء و جوارح سے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا۔ مزید ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ایمان کے اندر کمی بیشی، کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ اور میں نے کہا کہ ایمان کا تعلق عموماً غیبی امور سے ہوتا ہے، داخلی امور سے ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ایمان باللہ، دل کے اندر ایمان اصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ الایمان باللہ وملائکتہ، فرشتوں کے اوپر ایمان، یہ چیزیں ہم سے غائب ہیں، اور ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان ہم نے رکھا ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے دیکھنے پر ایمان رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن اور جنت میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ ویسے آپ دیکھیں کتب ہی، اللہ کے کتابوں پر ایمان رکھنا ہے۔ ہم نے صرف قرآن مجید کو دیکھا ہے اور باقی کتابیں ہیں ان کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے رسول ہی، ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں دیکھا ہے، پھر بھی اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ یوم الآخر، آخرت کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، ایمان رکھنا ہے اس کے اوپر۔ اسی طریقے سے اچھی بری تقدیر کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہم نہیں جانتے، پھر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، اور اصل ایمان جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو لوگ غیبی طور پر ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا آمنا وصدقنا کہتے ہیں، نبی کی حدیث آ گئی سمعنا واطعنا کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ نبی کی بات بالکل سچی ہے کیونکہ وہ صادق و مصدوق ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بہتر اور سچ بات کہنے والا اور کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو لوگ اللہ رب العالمین کی بات پر ایمان لاتے ہیں، غائبانہ طور پر نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو پہلے جو کتابیں نازل کی گئی اس کو بھی مانتے ہیں، ویسے جیسا کہ اللہ کے رسول نے ماننے کا حکم دیا ہے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو لوگ دراصل اپنی رب کی جانب سے ہدایت پر قائم ہیں، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور آخرت میں انہی لوگوں کو کامیابی انہی لوگوں کا قدم چومے گی، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب،
یعنی جو بھی چیزیں ہم کو، جو بھی جن چیزوں کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے، جن چیزوں کے بارے میں، جیسے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قیامت کے دن جو ہوگا اس کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، پچھلے اقوام کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو ما آمن احد افضل من ایمان بالغیب، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ایمان بالغیب سے بہتر کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ جو ایمان لاتا ہے، اب کسی کوئی دیکھ کر کے ایمان لے آئے، اچھی بات ہے، یہ ایمان ہے اگر کوئی دیکھ کر کے لاتا ہے، لیکن یہ آپ نے سامنے دیکھا اور اس پہ احساس کیا تب ایمان لائے۔ لیکن جو لوگ ان چیزوں کو جن کو اللہ اس کے رسول نے بتایا، نہ انہوں نے دیکھا ہے، نہ ان کی نظروں سے گزرا ہے، پھر بھی ایمان لاتے ہیں، اس ایمان کا درجہ بہت ہی فضیلت والا ہے اور اللہ کے نزدیک بہت ہی اعلیٰ اور بلند ہے۔ تو اس لیے ایمان جو ہے، ایمان بالغیب، وہ بہت ہی اہم ہے۔ تو الایمان باللہ، اللہ رب العالمین کے اوپر جو ایمان ہے، اس تعلق سے چند ایک باتیں ہیں، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے۔ اور توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ توحید کی قسمیں اپنی جانب سے لوگوں نے پیدا کر لی ہیں، نہیں، قرآن کا استقراء اور تتبع کریں گے۔ استقراء اور تتبع کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تمام آیتوں کو، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت بیان کی ہے، وہ تمام سنتوں کو آپ اپنی نظر کے سامنے رکھیں گے۔ ایک عالم جب رکھتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، گرچہ یہ نصاً ثابت نہیں ہے، لیکن توحید ربوبیت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، توحید الوہیت بیان کی ہے، اور کفار و مشرکین کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو جھگڑا تھا، توحید ربوبیت اور الوہیت کا ہی تھا، کہ وہ لوگ توحید ربوبیت کا اقرار تو کرتے تھے لیکن الوہیت کے بالکل قائل نہیں تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے اسماء و صفات کے اندر بھی ان کے ہاں بہت زیادہ خلل پایا جاتا تھا، اس کے قائل نہیں تھے۔ تو اصل جو آپ جو قرآن مجید کی تمام آیات کو اپنے سامنے رکھیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے، جن نتیجے پر علماء کرام پہنچے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات۔ بعض علماء اس کی 2 قسم کرتے ہیں، توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات کو توحید العلمی کہتے ہیں، اور توحید الوہیت کو توحید العملی کہتے ہیں۔ توحید الوہیت کو توحید عملی کہتے ہیں، اور توحید ربوبیت اور اسماء و صفات کو توحید علمی الخبری کہتے ہیں، کیونکہ توحید اسماء و صفات اور توحید ربوبیت جو ہے اس کی بنیاد علم پر ہے، اور توحید الوہیت جو ہے اس کی بنیاد عمل پر ہے۔ جیسے عبادت ہم کو صرف اللہ کی کرنی ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اسی طریقے سے نظر ہو، نیاز ہو، منتیں ہوں، یا پھر ذبح ہو یا قسم ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنی ہے۔ تو جن علماء نے 2 تقسیم کی ہے تو یہ تیسری تقسیم بھی اس کے اندر داخل ہے۔ جو لوگ 3 تقسیم کے قائل ہیں اور جو لوگ 2 تقسیم کے قائل ہیں، تو کوئی یہ نہ کہے کہ دونوں کے درمیان تعارض ہے، تعارض کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ علماء جو 2 کے قائل ہیں، وہ لوگ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیتے ہیں اور اس کو توحید العلمی والخبری کے باب میں لاتے ہیں، اور جو 3 کے قائل ہیں وہ توحید ربوبیت کو الگ بیان کرتے ہیں، توحید الوہیت کو الگ، اور توحید الاسماء والصفات کو الگ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اوپر ایمان لانا، کہ اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت کے اندر، اپنے رب ہونے کے اندر بالکل اکیلا ہے، اور رب کا مطلب یہی ہوتا ہے جو خالق ہو، مدبر ہو، رازق ہو، یعنی آپ کو پیدا کرنے والا، ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا، ہمارے لیے تدبیر کرنے والا، ہمیں روزی دینے والا اور ہمیں مارنے والا، ہمیں زندہ کرنے والا۔ جتنے بھی افعال ہیں جو اللہ رب العالمین کرتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین بالکل اکیلا اور تنہا ہے، کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں، اور نہیں اللہ رب العالمین کو کسی کی تعاون کی ذرہ برابر بھی ضرورت ہے۔ تمام افعال میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، اسے توحید ربوبیت کہتے ہیں، اور تمام عبادات میں اللہ کو ایک ماننا، تمام عبادات میں
بڑی عبادت ہو یا چھوٹی عبادت ہو جیسا کہ لوگ تقسیم کرتے ہیں، تو تمام عبادات میں اللہ کو اکیلا ماننا اور صرف اسی کے لیے ان تمام عبادات کو بجا لانا توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ اور توحید الاسماء والصفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے لیے، یعنی اللہ نے اپنی ذات کے لیے جن اسماء کا ذکر کیا ہے، اللہ نے اپنے لیے الرحمن کا ذکر کیا ہے، العلیم کا ذکر کیا ہے، الحکیم کا ذکر کیا، بہت سارے اسماء ہیں، نام ہیں اللہ رب العالمین کے، تو جن ناموں کا اللہ نے اپنی ذات کے لیے ذکر کیا ہے، اسی طریقے سے جن صفات کا اللہ رب العالمین نے اپنی ذات مبارکہ کے لیے ذکر کیا ہے، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ کے لیے جن نام اور جن اسماء کا ذکر کیا ہے، ان تمام ناموں کو اور اللہ کی صفات کو اللہ رب العالمین کے لیے ماننا، اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ماننا، مزید یہ کہ بغیر اس میں کسی کیفیت کا دخل دینے، نہ اس میں کسی کیفیت کو دخل دینا ہے، نہ ہی اس کو بالکل اللہ رب العالمین کو اس سے بالکل ایک دم سے منزہ کرنا، منزہ ہو لیکن بلا تعطیل ہو، منزہ ہو لیکن بلا تعطیل ہو، اور اثبات ہو بلا تمثیل ہو، کہ اللہ رب العالمین کو ان امور سے پاک کرنا ہے، ان امور سے، ان صفات سے، ان چیزوں سے پاک سمجھنا ہے جو چیزیں اللہ کے ذات کے لائق نہیں ہے، لیکن جن اسماء و صفات کا اللہ نے خود اپنی ذات کے لیے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اس کو اللہ کے لیے ویسے ہی ثابت کرنا ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو جو لوگ مشبہہ ہوئے، ممثلہ ہوئے، اور جو لوگ معطلہ اور جہمیہ ہوئے، اس آیت کو سمجھنے میں انہوں نے غلطی کی، اور جس کی وجہ سے وہ گمراہ فرقے میں شامل ہوئے۔ انہوں نے بعض لوگوں نے معطلہ اور معتزلہ وغیرہ نے جو اللہ کی صفات کا انکار کیا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا، وہ کہتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، دونوں صفت مشابہت ہو گئی، اس لیے ہم اللہ کو سننے والا نہیں مانیں گے۔ تو ان صفات کے اندر مشابہت انہوں نے کر دی، حالانکہ ان کو فرق نہیں پتا چلا۔ اب جیسے میں کہہ دوں کہ کوئی جانور ہے، جانور کا چہرہ ہوتا ہے، جیسے کتے کا چہرہ ہوتا ہے، بلی کا چہرہ ہوتا ہے، اور انسان کا بھی چہرہ ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں گا مطلقاً چہرہ، تو آپ کسی کا بھی نہیں سمجھ پائیں گے بھائی کس کے چہرے کی بات کر رہے ہو، لیکن اگر میں کہوں گا انسان کا چہرہ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور آپ کے دل کے اندر وہ تصور آئے گا کہ ہاں انسان کا چہرہ ایسے ہوتا ہے۔ کسی جانور کا چہرہ اگر میں ذکر کر دوں تو اس کا تصور آپ کو آئے گا کہ ہاں جانور کا چہرہ، کون سے جانور کا؟ فلاں جانور کا، تو آپ کے تصور میں آ جائے گا ہاں بلی کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، فلاں جانور کا چہرہ ایسا ہوتا ہے۔ ویسے جب انسان کی سماعت کا ذکر کیا جائے، انسان سننے والا ہے، تو آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ اس کی سماعت محدود ہے، کمرے کے اندر ہے تو دور کی بات کو نہیں سن سکتا ہے۔ اگر دیکھنے والے کی بات آئے کہ انسان دیکھنے والا ہے تو اس کا دیکھنا بھی محدود ہے، لیکن جیسے بات آئے گی اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کا دیکھنا محدود ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا لیس کمثلہ شیء، کوئی اللہ رب العالمین کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سننے والا ہے، کیسے سنتا ہے یہ اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے۔ ہم کیفیت کا انکار کرتے ہیں، اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ بالکل کیفیت نہیں ہے، لیکن کیفیت کا علم ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ وہ کیسے سنتا ہے یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کیسے نازل ہوتا ہے، کیسے جاتا ہے، اللہ رب العالمین عرش پر کیسے مستوی ہے، یہ لفظ کیسے جو ہے، ان تمام اس کا علم ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو اس لیے جتنی چیزیں وارد ہوئی ہیں کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے تعلق سے، اس پر ایمان رکھنا ہے، اس کے ظاہر پر ایمان رکھنا ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین کے صفات ہیں۔ اللہ نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا تو ہاں اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ نے پاؤں کا ذکر کیا تو ہاں اللہ کا پاؤں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی انگلیوں کا ذکر کیا تو ہاں اللہ کی انگلیاں موجود ہیں، لیکن کیسے ہیں، لفظ کیسے آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، یہ شیطان کی جانب سے آتا ہے۔ کیفیت کا تعلق صرف اور صرف آپ اللہ کے سپرد کر دیں، آپ کو ان چیزوں پر صرف اور صرف ایمان رکھنا ہے جن کا ذکر کتاب و سنت میں اللہ کے اسماء و صفات کے متعلق ذکر ہے۔ تو اسماء و صفات کے تعلق سے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اکثر فرقے جو گمراہ ہوئے ہیں وہ اسماء و صفات کے باب میں ہوئے ہیں، چاہے آپ معتزلہ کو لے لیں یا اشاعرہ کو لے لیں یا ان کے جتنے بھی اقسام ہیں ان لوگوں کو لے لیں، جہمیہ کو لے لیں، معطلہ کو لے لیں، یہ ممثلہ، مشبہہ، مجسمہ، یہ جتنے لوگ ہیں یہ اسماء و صفات کے باب میں گمراہ ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان اصول کو چھوڑ دیا جن اصول کو صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ صحابہ کرام کا کیا اصول تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوئی اللہ کی
صفات کے تعلق سے، اللہ کے اسماء کے تعلق سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی حدیث بیان کی جن میں اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، تو صحابہ کرام یہ کبھی نہیں پوچھتے تھے کیسے ایسا ممکن ہے، وہ لوگ ایمان لاتے تھے۔ اور اسی کا مطلب ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے، ابھی ہم نے پڑھا قرآن مجید کی آیت، سورہ بقرہ کی جو آیت، کہ اللہ نے کہا کہ غیبی طور پر ایمان رکھے، اللہ نے کہا کہ پچھلی کتابوں پر ہم ایمان رکھیں، ہم کیسے ایمان رکھیں، رسولوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم کیسے ایمان رکھیں، اس کے سوال کے بنا ہم اللہ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسا کہ اللہ نے کہا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے، جو اسماء ہے، جیسے قرآن مجید میں ذکر آیا ہے اور جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا ہے، ہم ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں، اس کو نہ ہم اس میں تعطیل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی اس میں تعویل سے کام لیتے ہیں اور نہ تکییف سے کام لیتے ہیں۔ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے ویسے ہی ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ ہماری عقل سے ماورا ہے۔ ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کل قیامت اللہ کے پاس ہے، جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو جس کو رویت ہوگی وہ بات سمجھ جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کے ایمان کی حفاظت کرے، کیونکہ بڑے بڑے لوگ جن کے پاس علم کا پہاڑ تھا، اور یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ علم کی انتہا وغیرہ وہیں پر ہوتی تھی جیسا کہ لوگوں نے ذکر کیا ہے، وہ بھی اس باب میں گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے جیسے اللہ کے صفات کا اور اسماء کا ذکر آیا ہے، اسی طریقے سے آپ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان رکھیں، کیفیت کے تعلق سے سوال نہ کریں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں وہ بہت ہی مبارک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے اسماء کے تعلق سے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ کو جب پکارو تو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ اور اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں پر اپنے نام کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اور جو انسان ان کو یاد کرے گا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے گا، اس کی تفسیر کو جانے گا، اس کو سمجھے گا، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا۔ من احصاها دخل الجنہ، کہ جو اس کو احصا کرے گا، اور احصا کے معنی، احصا کے سلسلے میں اس کی تفسیر میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ من حفظها وعمل بمقتضاها، کہ جو اس کو یاد کرے گا ان 99 ناموں کو، اور جو اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے گا، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا جو اللہ کے 99 ناموں کو یاد کرتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں۔ ان ناموں کو اللہ نے ہم کو بتایا ہے، بہت سارا نام ایسا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے، اور تو نے اپنی ذات کو اس سے متصف کیا ہے، اپنی ذات کے لیے اس نام کو تو نے اختیار کیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، ان نام کا ذکر تذکرہ تو نے اپنی کتاب میں کیا ہے یعنی قرآن مجید میں، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوقات میں سے ان ناموں کو کسی کو سکھایا ہے یعنی انبیاء کرام کو، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یہ محل شاہد ہے کہ یا کچھ نام ایسے ہیں ان کے ذریعے بھی میں سوال کرتا ہوں جن ناموں کو تو نے کسی کو نہیں بتایا، استأثرت به فی علم الغیب عندک، وہ تیرے علم غیب میں ہیں۔ تو کچھ نام ایسے بھی ہیں جو کسی کو نہیں معلوم، تو اللہ کے ناموں کی تعداد جو یہ محدود ہے یہ اللہ نے بتائی ہے۔ بہت سارے ایسے نام ہیں جن کے بارے میں ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر بات آئی ہے۔ اسی طریقے سے الایمان بالملائکہ، یہ دوسرا رکن ہے، ایمان بالملائکہ جو ہے یہ دوسرا رکن ہے ایمان کا۔ فرشتوں پر ایمان لانا، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں، نور سے پیدا شدہ ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو اللہ حکم دیتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اس پر بھی ایمان رکھنا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ خلقوا من نور، کہ وہ لوگ نور سے پیدا شدہ ہیں۔ مزید یہ کہ بعض اسماء ایسے ہیں فرشتوں کے جو ہم کو معلوم ہیں، اس پر ایمان رکھنا ہے، جیسے جبریل ہیں، اسرافیل ہیں، ملک الموت ہے۔ ملک الموت کا نام ملک الموت ہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اسرائیل ہے، یہ نام صحیح نہیں، ملک الموت کا نام، ان کا نام موت کا فرشتہ ہی ہے۔ تو جن فرشتوں کے نام کا تذکرہ آیا ہے
उन फरिश्तों के ऊपर ईमान रखना है तफसीली कि हाँ फलां फलां, जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और तमाम अंबियाओं के ऊपर, अंबिया किराम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही लेकर के आया करते थे। ये अल्लाह के लश्कर हैं, इनकी तादाद का किसी को इल्म नहीं है। तो इसलिए हम इन पर इजमाली भी ईमान रखेंगे जिनके बारे में कुछ नहीं मालूम है, और जिनके बारे में मालूम है उन पर तफसीली ईमान रखेंगे। तफसीली ईमान का मतलब यही है कि जिन फरिश्तों का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है, जिन कामों के साथ हमको ईमान रखना है कि हाँ ये फरिश्ते हैं, ये फलां काम करते हैं जिस तरीके से अल्लाह ने जिक्र किया और जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है। उसी तरीके से अल्लाह फरिश्तों की जो सिफात है उस पर भी ईमान रखना है। बहुत से सारे अहादीस के अंदर उनकी सिफात का भी जिक्र आया है कि वो उड़ते भी हैं, उनके पास पर भी हैं। मज़ीद ये कि उनकी जो रफ्तार होती है आप और हम उसको शुमार नहीं कर सकते हैं, और फलां फलां जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको रखा है, जैसा कि हदीस के अंदर वारिद है, इंसान के आगे पीछे होता है। जो इंसान आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है उसके सिरहाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन खड़ा करता है। कुछ फरिश्ते हैं जो ऊपर जाते हैं, कुछ फरिश्ते हैं जो नीचे आते हैं, जैसा कि हदीस है, सही हदीस है, फजर और असर की नमाज के वक्त फरिश्तों की तब्दीली का वक्त होता है। उसी तरीके से फरिश्तों की जो औसाफ है, जैसा कि मैंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरिश्तों की अजीम खिलकत है, यानी अजीमुल खिलकत हैं वो लोग। वो देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उज़िन ली अन उहद्दिस अन मलक मिनल मलाइका मिन हमलतिल अर्श इन्नमा बैन शहमति उदुनिही इला आतिqihi मसीरतु सबअमिअति आमिन। के मैं फरिश्तों के बारे में बयान कर रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इजाज़त मिली है कि मैं एक फरिश्ता, अल्लाह के जो फरिश्ते हैं उसके एक फरिश्ते के बारे में बयान करूँ। ये फरिश्ते जिनके बारे में अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर दे रहे हैं, ये अर्श को उठाने वाले फरिश्ते थे। उनके बारे में क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फरिश्ते अर्श को उठाने वाले हैं, उनके कान के लौ शहमतुल उज़ुन इसको कहते हैं, जिसमें बालियाँ, ख़वातीन बालियाँ पहनती हैं। अब तो मर्द हज़रात भी पहनने लगे हैं, हालाँकि हराम है, जायज़ नहीं है। लेकिन ख़वातीन जिसमें बाली पहनती हैं, इसको शहमत उज़ुन कहते हैं, और आतिक इसको कहते हैं, ये जो कंधा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अर्श को उठाने वाले फरिश्ते हैं, उनके कान के लौ से, ये कान के शहमा से यहाँ तक की दूरी 700 साल की मसाफत के बराबर। सबउमिअति आमिन, 700 साल। यानी अगर कोई यहाँ से चलना शुरू करे, यहाँ तक फरिश्ते के यहाँ तक पहुँचने में जितनी मसाफत, उसे 100 साल का सफर, 100 साल की मसाफत को तय करना पड़ेगा। यानी 100 साल की मसाफत के बराबर ये कान के लौ से लेकर के कंधे तक है। तो फिर सोचें कि उस फरिश्ते की खिलकत कितनी अजीम होगी, और ऐसे बहुत सारे फरिश्ते हैं, और फिर सोचें कि इन तमाम को पैदा करने वाला रब कितना अजीम होगा। तो अल्लाह की मखलूक़ात में गौर व फ़िक्र करने से अल्लाह की अज़मत, उसकी जलालत, उसके क़द्र व मंज़िलत का अंदाज़ा होता है, और इंसान के दिल का जो ईमान है दिल में, वो मज़बूत होता है। तो ये सब चीज़ें इसलिए बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फिर तुम गौर व फ़िक्र करो कि उनको पैदा करने वाला रब कितना अज़ीम होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि उनके औसाफ़ में से खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं। उसी तरीके से उनकी जो तादाद है, वो तादाद किसी को भी नहीं मालूम। और एक हदीस में आप देखें, एक हदीस को अगर आप सुनेंगे तो उससे पता चलेगा कि वो लातादाद, सिवाय अल्लाह के किसी को इल्म नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान में एक बैतुल मामूर नाम का एक घर है, बैतुल मामूर, यदखुलु मिन्हु, उस घर के अंदर 70,000 फरिश्ते रोजाना दाखिल होते हैं इबादत करने के लिए, फिर वो लोग निकलते हैं। और ये जब से दुनिया कायम हुई है तब से ये सिलसिला चल रहा है, क़यामत तक चलता रहेगा। तो ये 70,000 फरिश्ते जो रोज़ाना जाते हैं ना, एक मरतबा जब वो बैतुल मामूर में चले जाते हैं तो क़यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। तो आप सोच सकते हैं कि तादाद कितनी होगी, ला तादाद, और इस तादाद का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को। आप खुद सोचें कि एक दूसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की जो लगाम होगी वो 70,000 लगाम होगी, 70,000 लगाम होगी जहन्नम की, और जिसको फरिश्ते खींच रहे होंगे, और हर एक लगाम में 70,000 फरिश्ते होंगे। 70,000 लगाम होगी, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, युअता बि जहन्नम यौमइज़िन लहा 70,000 ज़िमाम,
70,000 लगाम जहन्नम को होगी। मा कुल्ल ज़िमामिन 70,000 मलकिन यजुर्रूनहा, और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे। आप इसको काउंट करेंगे तो आप सोचें कि कितना मिलियन पहुंच जाएंगे। तो फिर बैतुल मामूर, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वहाँ फरिश्ते रोजाना इबादत करते हैं 70,000, और जब से दुनिया कायम है और जब तक क़यामत रहेगी तब तक ऐसा करते रहेंगे, और जो फरिश्ते एक मरतबा इबादत कर लेते हैं उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। फरिश्तों की तादाद इतनी है कि कोई उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और जैसा कि मैंने कहा, ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं करते हैं, और जिन चीज़ों का हुक्म उन्हें दिया जाता है वो चीज़ें उन चीज़ों को वो बजा लाते हैं। और मैंने कहा कि बहुत सारे फरिश्ते हैं जिनकी ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगाई है, कुछ मौत देने वाले हैं। अल्लाह ने कहा, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम। बाज़ लोग ऐसे हैं, लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि बाज़ फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बाज़ इंसानों के आगे पीछे लगा देता है ताकि वो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करें। उसी तरीके से अल्लाह ने किरामन कातिबीन का ज़िक्र किया है। मुनकर नकीर का ज़िक्र हदीस के अंदर आया है कि कल क़यामत के कब्र के अंदर मुनकर नकीर हिसाब लेने के लिए आएंगे। वमा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि हम जो बोलते हैं उसको लिखने वाले मौजूद होते हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं। उसी तरीके से मैंने ज़िक्र किया, आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले के सिरहाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को रख देता है। तो ये तमाम की तमाम इंसानों के फ़ायदे के लिए हैं, जैसा कि आपने अहादीस के अंदर मुलाहज़ा किया। वैसे ही जब कुरान और हदीस का दर्स होता है, ख़ास करके अल्लाह के घर में दर्स होता है, तो फरिश्ते आते हैं, उसमें शामिल होते हैं, अपने परों से लोगों को घेर लेते हैं, और फिर वहाँ की खबर वो लोग जा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को देते हैं। जो इल्म सीखने वाले हैं, इल्म शरई को, किताब और सुन्नत का इल्म सीखते हैं, फरिश्ते अपने परों को उनके लिए बिछाते हैं। इन्नल मलाइकता ला तज़अु अजनिहतहा रिज़न लितालिब इल्मिन बिमा यस्ना, कि अल्लाह के फरिश्ते जो होते हैं वो तालिब इल्मों के लिए अपने पर को बिछा देते हैं, जो उस अमल के लिए जो तालिब इल्म कर रहा होता है, यानी अल्लाह के नाजिल करदा इल्म को सीख रहा होता है। तो फरिश्तों के ताल्लुक से ये तफसीली इल्म जानना भी ज़रूरी है। अल ईमान बिल मलाइका के ऊपर लोगों ने मोटी-मोटी किताबें लिखी हैं, पूरी तफसील ज़िक्र किया है। अकीदे की किताबों में ये मबहत आपको तफसील से मिल जाएगा। तीसरा असल जो है, यानी जो तीसरा रुकन है ईमान का, वो अल ईमान बिल कुतुबिल मुनज़्ज़ला, ये जो किताबें पीछे नाजिल हो चुकी हैं पिछले ज़मानों में, उन तमाम के ऊपर ईमान लाना। तो उनमें से बाज़ का इल्म है जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में बताया है, उसके ऊपर हम ईमान रखेंगे। और जिनके बारे में नहीं मालूम है, उनके ऊपर भी हमारा ईमान होगा कि अल्लाह ने सिर्फ़ यही 4 किताबें नाज़िल नहीं की, इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें नाज़िल की होंगी जो अल्लाह के इल्म में हैं, लेकिन हमें उसका इल्म नहीं है। तो उन तमाम के ऊपर इजमालन हमको इल्म रखना है। तो जिसमें आप देखें कि तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है, और सबसे आखिरी किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नाज़िल हुई वो कुरान मजीद है, जो पिछली तमाम किताबों के लिए नासिख़ की हैसियत रखती है। पिछली तमाम किताबों में जो तालीमात थी वो मनसूख़ हो चुकी हैं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से जो भी यहूद और नसारा हैं या जिस भी मिल्लत व कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तमाम के तमाम उन तमाम के ऊपर वाजिब है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाएँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन तालीमात को छोड़ करके गए हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुज़ारें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ज़िक्र किया है कि बल तुअसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला, कि तुम लोग दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि जो आखिरत है वो बाकी रहने वाली है। ये नसीहतें और ये जो मौइज़त है, ये पिछली किताबों में, जो सुहुफ़ मतलब किताबें होती हैं, वो पिछली किताबों में गुजर चुकी हैं। अल्लाह ने तौरेत का भी ज़िक्र किया है, इंजील का भी ज़िक्र किया है। तो ईमान बिल कुतुब का मतलब ये होता है कि हम ये अक़ीदा रखें कि ये तमाम किताबें जो अल्लाह ने ज़िक्र की हैं, ये अल्लाह की वही, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल किया था। और जो जिन अंबिया के साथ इसका ज़िक्र आता है, इस पर ईमान रखें कि फ़लाँ-फ़लाँ अंबिया पर, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात है, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर है, और इंजील जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल हुई है। इस तरीके से हम ईमान रखेंगे। ईमान रखने का ये मतलब नहीं है कि अभी कोई ईमान रखे और कहे कि अभी जो किताब तौरात के अंदर मौजूद है वो सब का सब हक़ है, अल्लाह की वही है, बिल्कुल भी नहीं। इस ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है कि हद्दिसू बनी इसराईल वला हरज, के बनी इसराइल से बयान करो लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं है। और उसमें भी ये कहा है कि
اس کی تکذیب نہیں کرنا ہے اور نہ ہی اس کی تصدیق کرنا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی بات ہو جو قرآن کے موافق ہو تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، قرآن کے مخالف ہوگی تکذیب کریں گے، اگر کوئی بات نہ قرآن کے موافق ہو نہ مخالف ہو تو ہم اس میں سکوت اختیار کریں گے، نہ اس کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے۔ تو ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کتابوں کے مطابق عمل کریں، ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ ان کتابوں کو ہم اللہ کی کتاب مانیں اور یہ مانیں کہ اللہ رب العالمین نے فلاں فلاں نبیوں پر نازل کیا تھا، اس کے اندر توحید کا ذکر اور جو بھی اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں ان کا ذکر تھا۔ ان لوگوں نے، کیونکہ یہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، یہ یہود و نصارہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر تحریف پیدا کر دی ہے، لیکن قرآن مجید اس سے محفوظ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ کوئی ممکن ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہو کہ بھائی پہلے کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے کیوں نہیں لی حفاظت کی، قرآن مجید کی لی؟ تو یہ سوال صرف اللہ سے کیا جا سکتا ہے، اللہ کی مرضی، جس کی چاہے حفاظت ذمہ داری، یہ حفاظت کی ذمہ داری لے اور جس کی چاہے نہیں لے، اللہ کی مرضی۔ اللہ رب العالمین سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، انہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ رب العالمین سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ جسے چاہے مرد بنائے، جسے چاہے خاتون بنا دے، اللہ رب العالمین جسے چاہے اس کے بچپن میں موت دے دے، جسے چاہے بڑھاپے کے بعد بھی اللہ رب العالمین موت کو اس سے دور رکھے، بالکل بوڑھا ہو جائے پھر بھی، جسے چاہے اللہ انسان بنائے، جسے چاہے اللہ رب العالمین جانور بنائے، اللہ رب العالمین سے کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا کیونکہ ہر چیز کے پیچھے اس کی حکمت ہوتی ہے اور اس کی حکمت کو لا یعلمها الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اور ہماری جو کم عقلی ہے اور ہم جو ناقص العقل ہیں، اس چھوٹی سی عقل سے، محدود عقل سے اللہ کی ہر حکمت کو سمجھنے کی صلاحیت ہماری اس چھوٹی اور محدود عقل کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے جو چیزیں اللہ رب العالمین نے کہی ہیں، بتائی ہیں، اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آئے تو اپنے عقل کو دوش دینا ہے، کتاب و سنت کی اس بات کو دوش نہیں دینا کہ یہ کیسی بات ہے جو ہمارے عقل میں نہیں آ سکتی۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کیسی ہماری عقل ہے جو سمجھ میں نہیں سکتی، یعنی اتنا ہم بیچارے ہیں، اس قدر مسکین ہیں جو اللہ رب العالمین کی بات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جہاں پر نہیں سمجھ سکے تو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کل من عند ربنا، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو نازل کیا ہے اور ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے جو قرآن مجید کے اندر جو باتیں ہیں اور جو احادیث میں صحیح سند سے موجود ہیں۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے کتاب پر یعنی پچھلی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنے کا، لیکن قرآن مجید کے اوپر جو ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ہر حکم پر ہم کو ایمان رکھنا، اور صرف ایمان ہی نہیں رکھنا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرنا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ اللہ کی اجازت سے اطاعت و فرما برداری کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جانب اس لیے بھیجا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا گیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ہدایت یافتہ ہو سکیں، ہدایت کی جو راہ ہے اس کے اوپر گامزن ہو سکیں اور اس کے تقاضے کو ہم پورا کر سکیں اور قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی احادیث کی روشنی میں سمجھ سکے، کیونکہ اللہ نے کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے قرآن مجید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نازل کیا تاکہ آپ قرآن مجید کی تفسیر، توضیح اور اس کی تشریح لوگوں کے سامنے کر دیں اور پھر لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر تو اللہ نے ہم کو کہا ہے کہ قرآن مجید نازل کیا گیا لعلکم تعقلون لعلکم تتفکرون، تو وہ خود سے قرآن کھول کر کے سمجھنے لگتے ہیں اور کسی آیت کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے تو وہ کچھ اور سمجھنے لگتے ہیں، احادیث کو لاتے ہی نہیں ہے، بیچ میں اقوال صحابہ کو لاتے ہی نہیں ہے، یہاں سے پھر گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا اس قرآن مجید کی تفسیر و توضیح، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو نازل کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کی تفسیر و توضیح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ پھر اسی کی روشنی میں تدبر، تفکر اور جو تأمل ہے وہ قرآن مجید کے اندر کریں۔ چوتھا رکن جو ہے ایمان کا وہ رسولوں کے اوپر ایمان ہے۔ یہ تو کتابوں کے اوپر ایمان کی بات تھی، رسولوں کے اوپر ایمان ہے۔ تو رسولوں کے تعلق سے ایک بات بہت مشہور ہے، اس تعلق سے ایک ضعیف حدیث بھی ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے۔ تو ایسا کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ایک تو حدیث ضعیف ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ بعض رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کو کر دیا، آپ کے سامنے کر دیا، جن کی خبر ہم نے آپ کو بتا دی،
اور بعض ایسے ہیں جن کی خبر ہم نے آپ کو نہیں بتائی، جن کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی لا تعداد لا محدود لوگ جو انبیاء کرام کی تعداد ہے، ان کی بھی تعداد کوئی گن نہیں شمار نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو 1,24,000 والی بات ہے نا، کہ وہ انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 کی، اس تعلق سے جو حدیثیں نشر کی جاتی ہیں یا سنائی جاتی ہیں، یہ ضعیف حدیث ہے، صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، بعض رسولوں کا تذکرہ تو ہم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے، وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض رسولوں کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا ہے، ان کا تذکرہ آپ کے بارے میں نہیں کیا۔ تو ان تمام کے اوپر اجمالاً یہ ایمان لانا ہے، اور جن کے بارے میں تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے جن انبیاء کرام کا، ان پر تفصیلاً ایمان لانا ہے، ان کے نام کے ساتھ کہ ہاں فلاں کا نام فلاں، موسیٰ تو وہ نبی اور رسول تھے، ہارون تو وہ نبی اور رسول تھے، عیسیٰ نبی اور رسول تھے، پھر ان میں اولو العزم تھے جو 5 تھے، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، اور کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 انبیاء کرام جو تھے یہ اولو العزم من الرسول تھے۔ تو اس طریقے سے تفصیلی ایمان لانا۔ باقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر ایمان لانا، ہر حکم پر، چاہے وہ سنت ہو، چاہے فرض ہو، چاہے مستحب ہو۔ ہم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کریں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ جب کہا ہے، اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ جو کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے اوپر، ہماری زندگی میں ہمارا حکم نہیں چلے گا، رب کا حکم چلے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہوگا زندگی گزارنے کا، جس طریقے سے اس وہی طریقہ چلے گا۔ ہماری اپنی مرضی نہیں چلے گی، جو کلمہ کا تقاضا ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تفصیلی ایمان لانا ہے، اور صرف ایمان ہی نہیں لانا ہے بلکہ جن باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ماننا ہے، اور جن سے رکنے کے لیے کہا ہے اس سے رکنا ہے۔ مزید یہ ایمان لانا ہے کہ انبیاء کرام میں ایک دوسرے کو فضیلت حاصل تھی، جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسول ایسے ہیں جن میں سے ہم نے بعض کے اوپر بعض کو فضیلت دی ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں کہا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، بعض انبیاء کرام کو بعض کے اوپر فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ اور یہ ایمان لانا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل ہیں اور آخری نبی ہیں، اور قیامت کے دن سرداری انہی کو ملے گی، جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ایمان لانا، آخری خاتم النبیین اور سید المرسلین، یہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو مانتا ہے، ہر ایک چیز کے مطابق عمل کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے، تو پھر اس کے اسلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ تو اس تعلق سے ایمان جازم رکھنا ضروری ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک ہے پھر اس کے ایمان اور اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہباء منثورا ہے، یا پھر یہ کہیے غثا، ان کا غثا اس سیل ہے، اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ 5واں رکن جو ہے وہ آخرت کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو آخرت کے اوپر جو ایمان لانا ہے کہ آخرت کے دن اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا، جنت و جہنم ہوگی، اور اس سے تعلق سے جتنی بھی تفاصیل آئی ہیں اس کے اوپر ایمان لانا۔ اور قیامت کے دن جیسا کہ میں نے ابھی ایک حدیث ذکر کیا کہ جنت لائی جائے گی، فرشتے آئیں گے، انسان کے اعمال کی پیشی ہوگی، انسان پل صراط پر چلے گا، اور ہر انسان ننگا کھڑا ہوگا اس دن۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے ساتھ آئے گا فیصلہ کرنے کے لیے، اللہ کے عرش کے سائے میں کچھ لوگوں کو جگہ ملے گی، انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے کہ اللہ سے گزارش کریں کہ وہ ہمارا فیصلہ شروع کرے۔ تمام انبیاء انکار کریں گے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، اللہ سے اجازت طلب کریں گے، پھر اللہ رب العالمین فیصلہ شروع کرے گا۔ نبی کے پاس حوض ہوگا جہاں سے وہ اپنے امتی کو پلائیں گے، حوض ہوگا، حوض کوثر نہیں ہوگا، کوثر جنت میں ہے، حوض یہاں کے جو قیامت کے دن جو ہوگا نبی کے پاس صرف حوض ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں حوض کوثر
دونوں الگ الگ چیز ہے۔ کوثر کا تعلق جنت سے ہے اور حوض کا تعلق وہ قیامت کے دن سے ہے، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سیراب کریں گے، اسے حوض کہا جاتا ہے، لیکن اس کا امتداد جو ہے، اس کا تعلق جو ہے اسی کوثر سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملے گی۔ تو حوض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا جہاں سے اپنی امت کو پلائیں گے، بدعتیوں کو وہاں سے دھتکارا جائے گا۔ تو ان تمام امور آخرت پر جو ہے وہ ایمان لانا ہے، اور اس کے اوپر بھی کافی تفصیل ہے، اور اللہ نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے، کیونکہ کفار مکہ جو تھے ان کا ایمان ایک تو توحید الوہیت کے اندر، اس کے اوپر وہ توحید الوہیت کے مطابق وہ اپنی عبادت نہیں کرتے تھے، توحید الوہیت کے خلاف ورزی کرتے تھے، اور دوسرا جو ہے آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جو مکی صورتیں ہیں ان صورتوں کے اندر ان دو چیزوں کا بالخصوص تذکرہ ہوتا ہے، ایک الوہیت کے اوپر زور دیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آخرت کے اوپر زور دیا جاتا ہے۔ بار بار آپ دیکھیں گے القاریۃ ما القاریہ، قیامت کا تذکرہ ہے، یوم آخرت کا الحاقۃ ما الحاقہ، یوم آخرت کا تذکرہ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس کا تذکرہ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو صورتیں ہیں، جو مکی صورتیں ہیں، وہ ان صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بطور خاص دو چیزوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ اس کے جو مخاطب تھے وہ اللہ کی الوہیت کو نہیں مانتے تھے اور آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو اس لیے جو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں میں بالخصوص آپ دیکھیں گے ان صورتوں کے اندر ان چیزوں کا بالخصوص تذکرہ ہوتا ہے۔ تو فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کیا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ قیامت اچانک آ جائے گی؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو قیامت کے اوپر جو انسان ایمان رکھتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی دنیا سے رغبت کم ہوتی ہے، اور آخرت میں جو رغبت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور جب یہ اس کے دل میں یہ بات اثر کرتی ہے تو پھر وہ دنیا کے سے وہی چیز جمع کرتا ہے جو آخرت میں اس کو فائدہ دے، دنیا سے اپنے لو کو ہٹا کر کے رب سے لگاتا ہے، جنت میں جانے والا اعمال کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے سورۃ المدثر کے اندر بہت سارے گناہ کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ فلاں یہ کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، تو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، اور بھی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا اللہ نے سورۃ المدثر میں کفار و مشرکین کے بارے میں۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک چیز کا تذکرہ کر کے کہا کہ تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ کلا بل لا یخافون الآخرہ، حقیقی بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ تو اگر ہمارا ایمان ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک سنگ والی بکری کو بغیر سنگ والی بکری سے بدلہ دلوائے گا، اللہ رب العالمین نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، مثقال ذرہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا رائی کے برابر جو ہوتا ہے دانہ، اتنی بھی نیکی ہوگی تو لوگ دیکھ لیں گے، اتنی بھی برائی ہوگی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو قیامت کے دن وہاں پر موجود ہوگا۔ اگر ان چیزوں کا ہمیں خیال ہو کہ کل قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، کل اللہ کو حساب دینا ہے، ہم جھوٹ سب کے سامنے بولیں، اکیلے میں بولیں، برائی سب کے سامنے کریں، پیچھے میں کریں، کہیں پر بھی کچھ کریں، کوئی دیکھے نہ دیکھے رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر حساب لینے والا وہ ہے، جنت کا مالک وہ ہے، جہنم کا مالک وہ ہے، پوری دنیا کا مالک وہ ہے، تو ہم دوسروں کو خوش کرنے میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ ان تمام لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو ان میں سے پھر بھی کچھ نہ کچھ ناراض رہیں گے، لیکن اگر آپ رب کو خوش کر دیں اور رب راضی ہو گیا، پوری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ تو اس لیے آخرت پر ایمان رکھنا بہت اہم ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، اس کو ماننے کا اثر ہماری زندگی پر کیا ہوتا ہے، اس تعلق سے بھی ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور چھٹا اور آخری جو ہے ایمان کا رکن 2 سے 3 منٹ کے اندر انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا وقت 4:45 تک ہے، تو تقریباً 4:45 ہو ہی چکا ہے، 2 سے 3 منٹ میں مزید اجازت چاہوں گا کہ آخری جو رکن ہے وہ یہ کہ ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، کہ ایمان جو رکھنا ہے اللہ رب العالمین کے اوپر، اس میں یہ ہے کہ اللہ نے جو تقدیر بنائی ہے، اچھی ہو یا بری ہو، یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ تو مراتب قدر ایک چیز ہوتی ہے، مراتب تقدیر ایک چیز علماء ذکر کرتے ہیں، قدر کے مراتب، ان چیزوں کے اوپر اگر آپ ایمان رکھیں گے تو جا کر کے آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ تو پہلا مرتبہ کیا ہے؟ مراتب، اس کے 4 مراتب انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پہلا مرتبہ الایمان بالعلم، علم پر ایمان رکھنا ہے، مطلب کہ جو بھی چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو ازل سے، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، میں آپ کے سامنے ابھی تقریر کر رہا ہوں، دروس المہمہ کی کر رہا ہوں، اتنے لوگ سنیں گے، فلاں لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے، خود کہنے والا کس چیز کے مطابق عمل کرے گا، کس کی خلاف ورزی کرے گا، جتنے الفاظ مجھ سے نکل رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا تفصیلی علم
اللہ رب العالمین کے پاس سے. سورج کس دن نکلے گا, کتنے منٹ کے لیے نکلے گا, کتنے سیکنڈ کے لیے نکلے گا, کب سورج گرہن ہوگا, کب سورج پر بادل آئے گا, کہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے سورج کی روشنی غائب ہوگی, کہاں پر آئے گی, دنیا کی تمام چیزوں کا ایک دم تفصیلی علم اللہ رب العالمین کو. تو ہر ایک چیز کا تفصیلی اجمالی جتنا بھی علم ہے سب کا سب اللہ رب العالمین کو ہے. اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے, اور یہ نہیں کہ ابھی علم ہوا, ازل سے ہے علم اللہ رب العالمین کو, تو اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کو تمام چیزوں کا علم ہے. پھر اس کے بعد یہ ایمان رکھنا الایمان بالکتابہ, کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر کو لکھوایا ہے, اللہ نے تقدیر کو لکھایا ہے. کتب مقادیر الخلائق, مخلوق کی جو تقدیر ہے کہ کون کتنا جیے گا, کتنا کھائے گا, کس کے ساتھ ہوگا, یعنی جو بھی تفصیل دقیق جو ایک دم تفصیل ہوتی ہے, ان تمام تفصیل کو اللہ رب العالمین نے لکھایا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ تمام چیزیں کتاب میں یعنی وہ تقدیر جس میں لکھا ہے اللہ رب العالمین نے, اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہے. اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ, زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل اللہ نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ لیا تھا. اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر کو لکھ لیا تھا. اسے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. ایک حدیث میں ان اول ما کتب اللہ ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب, لکھو. تو قلم نے کہا رب ماذا اکتب, اے میرے رب میں کیا لکھوں. قلم بھی مخلوق ہے, اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. تو اللہ رب العالمین نے کہا اکتب ما هو کائن الى یوم القیامہ, کہ قیامت تک جو بھی چیزیں ہوگی تو اس کو لکھتی چلی جا. تو ہر ایک تفصیل ذرہ برابر آپ کیا کریں گے, یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد ہم اور آپ تمام لوگ کیا کریں گے, اکیلے میں کریں گے, سب کے سامنے کریں گے, کون کسی کی اچھائی بیان کرے گا, کون نیکی کرے گا, کون غیبت کرے گا, کون برائی کرے گا, ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو موجود پہلے سے ازلی علم ہے, اور ہر چیز کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے ان تمام چیزوں کو لکھوا لیا ہے. اور تیسرا مرتبہ جو ہے تقدیر کا مشیت, یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اللہ کی مشیت سے ہوتی ہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, کہ تم اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہی تمام چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو ہمارا درس ہو رہا ہے یہ اللہ کی مشیت, اللہ کی مرضی تھی, اس کی مشیت تھی, تو اللہ رب العالمین نے اس خیر کے کام کو جاری کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق دی. اور چوتھا مرتبہ جو ہے الخلق والایجاد, کہ پیدا کرنا, کسی چیز کو ایجاد میں لانا, یعنی جو یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین جو مرتبۃ الخلق والایجاد ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہی ذمہ ہے. اللہ رب العالمین کہ جیسے ہم جو عمل کرتے ہیں اس عمل کو کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین نے دی. واللہ خلقکم وما تعملون, تو یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ بھی مخلوق ہے, اور اللہ نے مجھے اور ہمیں اور آپ کو اور ہمارے عمل کو اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیا ہے. اللہ نے کہا اللہ خلق کل شیء, اللہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا. تو یہ ہمارے اعمال بھی جو ہیں جو ہم کرتے ہیں یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں ہیں. تو یہ چار مراتب کو جاننا ضروری ہے. کہ علم, کہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم, اس کا تفصیلی جیسا کہ میں نے ذکر کیا ازل سے ہے. کوئی یہ نہیں کہ فلاں وقت میں ہوتا ہے فلاں وقت میں نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی یہ صفت لازمہ ہے. علم جو ہے اور وہ اللہ رب العالمین کو ازلی علم ہے, کوئی محدود بھی نہیں کر سکتا. اس کا حد احاط بكل شيء علم, اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے, چھوٹی بڑی جتنی بھی چیزیں سب کا علم ہے اللہ کو. پھر اللہ رب العالمین نے اس کو لکھوایا بھی ہے. پھر اللہ رب العالمین کی مشیت سے تمام چیزیں ہوتی ہیں, اور اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. انہی چاروں بنیاد پر جو ہے تقدیر کے مسائل ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے سوالات آتے ہیں, اور اس سلسلے میں ابن القیم رحمہ اللہ کے خاص کر کے جو دعات ہیں وہ پڑھیں. دعات بھی علماء سے اگر پڑھیں تو بہتر ہے. شفاء العلیل ہے ایک کتاب ابن القیم رحمہ اللہ کی, اس کتاب کو علماء سے اگر پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری گتھیوں کو انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں سلجھایا ہے, اور لوگ کو جو بہت سوالات ہوتے ہیں خاص کر کے اس کو سمجھانے کی انہوں نے اس میں کوشش کی ہے. اپنے باب میں بہت ہی بہترین اور عمدہ کتاب ہے. یہ تقریباً 6 ارکان تھے ایمان کے, جو حدیث جبریل کے اندر جس کا ذکر آیا ہے, اور ان تمام کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا ہے.
اور اس میں اگر ایک بھی ایمان، ایک چیزوں کے اوپر بھی ایمان، ان اشیاء میں سے اگر ایک چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں یا اس میں کچھ شک و شبہ ہوتا ہے تو پھر پورے ایمان پر ہی سوالیہ نشان قائم ہوتا ہے، بلکہ ایمان ہی بیکار اور برباد ہو جاتا ہے۔ اور بقیہ چیزیں انشاءاللہ آئندہ 2 درسوں میں یا جتنا درس ہے اس کے اندر آئے گا، انشاءاللہ ہم کتاب ختم کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو اور ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، اور ہمیں اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھے، منہج سلف کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے، اچھے اخلاق کو سیکھنے، اچھے اخلاق کے ساتھ دوسرے کے ساتھ پیش آنے اور دوسرے کو اچھا اخلاق سکھانے کے بھی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جب تک زندہ رکھے توحید اور ایمان کے اوپر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو توحید و ایمان کے اوپر موت دے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اللہ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائی۔ ہاں، مغرب کی اذان ہو گئی ہے جبیل کے اندر۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ ان تمام کلمات کو ان کے درجات میں بلندی کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور اللہ رب العالمین شیخ کی حفاظت فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ جڑیے، اور اس پروگرام کو جو ہر جمعہ کو زوم پر نشر کیا جاتا ہے اس کو آپ لوگ سنیں، اور دوست احباب کو بھی سنائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔